बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल पाशा पाक इंटेलेक्ट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम फ़लस्तीन के इशू पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम सबको पता है कि फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में हाल ही में इसराइल के तशद्दुद की वजह से हज़ारों लोग मारे गए हैं। इस हालिया लड़ाई की बुनियादी वजह ये थी कि गज़ा की जो डोमिनेटिंग पार्टी हमास ने इसराइली कार्रवाइयों से तंग आकर इसराइल पर बहुत सारे मिसाइल दाग दिए, जिसकी रिएक्शन में इसराइल ने इतने ज़्यादा मज़ालिम किए और इतने ज़्यादा हमले किए कि उसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या कर सकता है और हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस हैं, ये देखना ज़रूरी है। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें तारीख़ी तौर पर यह जानना होगा कि फ़लस्तीन का और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ और ये मौजूदा सूरत हाल में किस तरह पहुंचा। पहली जंग अज़ीम से पहले तक अरबों के तमाम जो इलाके हैं वो सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे और वो तुर्की के कंट्रोल में थे। इसमें जो फ़लस्तीन का इलाका, सऊदी अरब, UAE, उर्दन, लबनान वगैरह, ये तमाम खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और उसके मुकाबले में इत्तेहादी फ़ौजें, जिसमें बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस वगैरह शामिल थे। इस पहली जंग अज़ीम में जर्मनी के मुकाबले में इत्तेहादी फ़ौजों यानी बरतानिया और उनके इत्तेहादियों को फ़तह हासिल हुई, जिसके नतीजे में बरतानिया ने तुर्की को तकसीम करने का फ़ैसला कर लिया और तमाम अरब इलाके छोटे छोटे ममालिक में तकसीम कर दिए। दरअसल बहुत सारे अरब रहनुमाओं ने तुर्की के ख़िलाफ़ बरतानिया का साथ दिया। बरतानिया ने यहाँ पर अपनी रिवायती पॉलिसी यानी डिवाइड एंड रूल से काम लिया और अरबों को तुर्कों के ख़िलाफ़ उबारा और अरबी और अजमी की लड़ाई करवाकर वहाँ अपने मकासद हासिल किए। इसके नतीजे में जो अरब हुकूमतें कायम हुई वो दरअसल बरतानिया की पपट हुकूमतें थीं और वहाँ पर वो लोग बिठाए गए या उनकी फैमिलीज़ को इख्तियार दिया गया जिन्होंने पहली जंग अज़ीम में तुर्की के ख़िलाफ़ बरतानिया की मदद की थी। इसी तरह फ़लस्तीन पर भी बरतानिया का कब्ज़ा हो गया। पहली जंग अज़ीम से पहले दुनिया भर में यहूदी जो थे वो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में बटे हुए थे। यहूदियों का अपना कोई मुल्क नहीं था। यहूदियों को दरअसल आज से 2000 साल पहले रोम के एक बादशाह ने इसराइल से निकाल दिया था और यहूदियों का हमेशा से ये एजेंडा था कि वो अपने पुराने वतन में वापस आएं। और इस सिलसिले में यहूदियों ने एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया और उसमें कुछ हकीकत भी थी कि जो ईसाई कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा उन पर मज़ालम किए जाते थे। इसीलिए जब मुसलमान अरूज में थे, जब स्पेन वगैरह में मुसलमानों की हुकूमत थी, तो यहूदी ईसाई कंट्री से हिजरत करके तो मुसलमान ममालिक में आ जाते थे, उनको वहाँ पर पनाह मिलती थी। पहली जंग अज़ीम के बाद जब यहूदी दानिशवरों ने ये
تحریک چلائی کہ فلسطین کے اندر ان کی ایک آزاد مملکت قائم کی جائے، اور برطانیہ نے اس میں ان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، اور اس میں گیس چیمبرز اور اسی طرح کے دوسرے واقعات پیش آئے، اور پھر یہودیوں نے اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے ان واقعات کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ اور امریکہ کی حمایت سے اقوام متحدہ نے 1948 میں فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کی بھی ایک آزاد ریاست قائم ہوگی، لیکن وہ ریاست کبھی بھی قائم نہ ہو سکی، اور اسرائیل نے زبردستی پورے فلسطین کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ان فلسطینیوں کو اپنا محکوم بنا لیا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہودیوں کو کی یہ بات کری ضروری بھی تھی تو انہیں کینیڈا یا آسٹریلیا جیسے علاقوں میں بھی بسایا جا سکتا تھا جہاں پر بہت ساری جگہ خالی ہے، اور کینیڈا اور آسٹریلیا آج تک پوری دنیا سے امیگرینٹس کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو یہودی ہیں اسی طرح یہ بھی کینیڈا یا آسٹریلیا میں بسائے جا سکتے تھے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ پچھلی صدی میں امریکہ اور یورپین کنٹریز میں یہودیوں نے اکانومی کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مدد دی ہے، تو اسی طرح کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی یہودی بہت اچھا رول ادا کر سکتے تھے اور وہاں ان کو بسایا جا سکتا تھا۔ لیکن امریکہ اور برطانیہ نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنا ایک اتحادی ملک بنانے کے لیے اسرائیل کو کریٹ کیا۔ اس کے بعد فلسطین میں جنگ آزادی شروع ہو گئی، جو کہ اسرائیل کے قبضے سے آزادی کے لیے انہوں نے لڑی، اور اس سلسلے میں تقریباً 3 جنگیں ہوئیں۔ ان میں سب سے پہلے 1948 میں، اور پھر ایک 1967 میں، اور پھر 73 میں ہوئی۔ ان تینوں جنگوں میں عربوں کو شکست ہوئی، کیونکہ امریکہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا، اور پوری ٹیکنالوجی جو تھی امریکہ کی وہ اسرائیل کے پیچھے تھی۔ آخرکار آہستہ آہستہ عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اس میں جن مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ان میں سب سے پہلے ترکی کا نام آتا ہے، اس کے بعد مصر نے اس کو تسلیم کیا، اور پھر دیگر ممالک جیسے اردن وغیرہ میں نے بھی اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ حال ہی میں پچھلے چند سالوں کے اندر امریکہ نے ابراہیم اکارڈ کے نام سے UAE اور سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ کرانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1993 میں بل کلنٹن نے یاسر عرفات اور اس وقت کے جو اسرائیل کے وزیر اعظم تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا، جس کے تحت یاسر عرفات کی PLO نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کے تحت یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فلسطینیوں کے لیے بھی ایک الگ ریاست قائم کی جائے گی۔ لیکن اسرائیل نے عملی طور پر اس آزاد ریاست کو کبھی بھی تسلیم نہ کیا اور اس کو بننے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ان علاقوں میں بھی یہودی بستیوں میں اضافہ کیا۔ اب ناظرین، ہم اس تمام صورتحال کے اندر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، وہ کس طرح فلسطینیوں کی حمایت کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے مذہبی رہنما اور مذہبی جماعتیں
فلسطین کے حق میں بہت ساری دلائل دیتی ہیں اور پاکستانی حکمرانوں کو لعن طعن بھی کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان عملی طور پر کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ پاکستان روایتی طور پر امریکہ اور سعودی عرب کا اتحادی رہا ہے اور ہمیشہ ان دونوں ممالک کی امداد پر منحصر رہا ہے۔ امریکہ کی پابندیوں کی ڈر سے ہی پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے بہت سارے جو افراد ہیں وہ سعودی عرب، UAE اور امریکہ میں جاب کرتے ہیں اور بہت سارا جو فارن ایکسچینج کی صورت میں روپیہ ہے، ڈالرز ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھجواتے ہیں۔ تو پاکستان معاشی طور پر امریکہ اور سعودی عرب پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور سعودی عرب خود امریکہ کا اتحادی ہے۔ تو پاکستان کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس سے سعودی عرب یا امریکہ ناراض ہو۔ اگرچہ پاکستان ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے اور نیوکلیئر طاقت ہے، لیکن دوسرے ممالک کی جو مسلمان ممالک کے درمیان جو اتحاد ہے اس کے بغیر پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی لڑائی رہی ہے، عراق ایران کی جنگ بھی ہوتی رہی ہے، امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا تو کسی مسلمان ملک نے کچھ بھی نہیں کیا اور کوئی مسلمان ملک بھی امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو پاکستان جو بھی ریئیکشن ہے یا جو بھی قدم ہے وہ اپنے وسائل اور اپنے حالات کے اندر رہ کر ہی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو بھی جو اقوام متحدہ کی 1948 کی قرارداد ہے جس میں ایک آزاد فلسطین کا قیام کی گارنٹی دی گئی تھی، اس کی حمایت کرنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور پاکستان ہر فورم پر یہ کرتا بھی رہا ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک دفعہ پھر فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست کی قرارداد پاس کی ہے اور پاکستان نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ تو پاکستان یہی کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فلسطینیوں کے لیے مالی امداد بھی کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ آئیڈیلزم اور گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہیں۔ جب تک آئیڈیلزم گراؤنڈ ریئلٹیز سے میچ نہیں کرتا تو آئیڈیلزم کی مثال ایسی ہوتی جیسے آپ دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں۔ تو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ آج دنیا میں مغربی ممالک اور امریکہ طاقتور ہے، مسلمان کمزور ہیں اور ان کے درمیان اتحاد بھی نہیں ہے۔ عرب ممالک میں امریکہ کی جو پپٹ گورنمنٹس ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں جو امریکہ کے بغیر مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح ان حالات میں پاکستان اپنے طور پر اکیلا کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، اور ابھی تک پاکستان جو کچھ کر رہا ہے یہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جو حساب کتاب ہے وہ ہر قوم یا ہر شخص کے وسائل اور اس کی طاقت کے حساب سے کرے گا، وہ کیا کر سکتا تھا اور اس نے کیا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے محدود وسائل کے باوجود مسلمان ملکوں کا ساتھ دیا ہے اور ہر فورم پر فلسطین کے ایشو اور تمام مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جبکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر جیسے ایشو پر حالیہ دور میں بہت کم مسلمان ملکوں کی، خاص طور پر عرب ملکوں کی
پاکستان کو حمایت حاصل ہوئی ہے۔ تو اس طرح پاکستان کو جو بھی قدم لینا چاہیے وہ تمام جو بین الاقوامی حالات اور پاکستان کے اندرونی سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لینا چاہیے، اور ہمیں کسی طرح بھی اس سلسلے میں جذباتی رد عمل دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔